उर्दू मीडियम की भी डिफरेंट किस्म के उर्दू मीडियम स्कूल्स, फिर इंग्लिश मीडियम और फिर दीनी मदरसे, जो एक और कल्चर चल रहा है जिसका बाकी किसी पाकिस्तान के दोनों कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी मुझे एक चीज याद रही हमेशा कि ये मुल्क अगर हमने इसको एक कौम बनाना है तो कौम का तो एक नजरिया होता है, एक सोच होती है। कौम तो इस तरह बटी नहीं होती जो कि हमारा तालीम का निजाम हमें बांट देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। नाजरीन, तबकाती तकसीम के खात्मे के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यकसा कौमी निसाब मुतारिफ करवाया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक एक ऐसा पाकिस्तान बनाना है जहां एक तालिब इल्म चाहे मदरसे, सरकारी या निजी एलीट स्कूल में पढ़े, इनमें कोई तफरीक ना हो, सबको एक ही किस्म की तालीम मिले ताकि जिंदगी में आगे बढ़ने के यकसा मौके जो हैं वो मुयस्सर हो सके। इक्तदार में आने से पहले तहरीक इंसाफ की तरफ से अवाम से जो वादे किए गए थे और उसकी आपने एक साउंड बाइट भी वजीर आजम की देखी, इनमें से मुल्क में यकसा कौमी निसाब का नफाज भी शामिल था। अब जुलाई 2020 में हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि अप्रैल 2021 से मुल्क भर की सरकारी और निजी स्कूलों और दीनी मदारिस में यकसा कौमी निसाब नाफिज कर दिया जाएगा और इसका आगाज पहली से 5वीं जमात तक किया जाएगा। दूसरा मरला 6ठी से 8वीं जमात तक 2022 में और यकसा कौमी निसाब का आखिरी मरला 9वीं से 12वीं जमात तक 2023 में नाफिज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के मुताबिक तालीम के हवाले से जो इम्तियाज बढ़ता जा रहा है इसको खत्म करना चाहिए। क्या नए जो है सिलेबस से मकासद का हसूल मुमकिन हो पाएगा, यही सवाल अब किया जा रहा है। इसके ऊपर तनकीद भी की जा रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर और ये पूछा जा रहा है कि क्या हमारी सिमत दुरुस्त है या नहीं। इसी हवाले से हमने दावत दी है वजीहा कमर साहिबा को, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर रुबीना सैगल साहिबा हमें ज्वाइन करी हैं, माहिर तालीम हैं, मुसन्निफ हैं, कॉलम नवीस हैं। इनकी तहकीकी पेपर्स बैनुल अक़वामी जराइद में शाया हो चुके हैं। इनको अमेरिकन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी विमेन का अवार्ड भी मिल चुका है और ये विमेन एक्शन फोरम की एक अहम मेंबर हैं। पीटर जेकब ने हमें ज्वाइन किया है, जो समाजी कारकुन हैं, माहिर तालीम हैं, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के डायरेक्टर हैं, जो रिसर्च और पब्लिक पॉलिसी एडवोकेसी करता है। सबसे पहले रुबीना साहिबा आपकी जानिब आऊंगी। ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम है और हमारे कहा जाता है कि जी एक ही किस्म का निसाब होगा, निसाब एक किस्म का हो मगर क्या मियारी तालीम फराहम करेगा हमारे बच्चों को कि नहीं? शुक्रिया मुनीज़े। दरअसल ये लोग कह रहे हैं कि हमने जो ये यकसा तालीमी निसाब ला रहे हैं इससे माशरे में बराबरी आएगी, लेकिन माशरे में बराबरी के लिए आपको वसाइल की मुनसिफाना तकसीम करनी होगी। आप ये नहीं कर सकते कि कुरिकुलम के जरिए या निसाब के जरिए आप जो वो तबकाती तकसीम है हमारे माशरे में आप उसको खत्म कर सकें, क्योंकि जो होंगी जो तबकाती ऐसे तबके होते हैं जिनके पास वसाइल होते हैं और जो के हुक्मरान तबके होते हैं वो अपने नए से नए तरीके ढूंढ लेते हैं फर्क पैदा करने के। तो मेरे नजदीक यकसानियत और बराबरी में बहुत फर्क है। यकसा निसाब का मतलब है होमोजेनिटी, होमोजेनियस, कि सब एक लोग एक चीज पढ़ें, लेकिन उससे बराबरी नहीं होती। बराबरी का मतलब यह है कि फर्क के बावजूद आप सब बराबर हों, उसकी लॉ की नजर में, कानून की नजर में, आइन के मुताबिक बतौर शहरी आप बराबर हों। तो वो बराबरी पैदा करने के लिए आपको वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और मुआशी वो इंसाफ करना पड़ेगा। और तालीम मुआशी इंसाफ को फॉलो करती है, उसको लीड नहीं करती। जब मुआशी इंसाफ होगा और तबकाती निजाम खत्म होगा तो तब जो तालीमी निजाम है उसमें भी बराबरी आ जाएगी। और यकसानियत से आप जो ये इलाकाई और मजहबी और दूसरी शनाख्त होती हैं इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अब तालीम जो है वो सूबाई सब्जेक्ट है तो इसमें सिंध तो पहले से इसमें शामिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप एक आईनी खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम है वो सूबों का इख्तियार है।
جی بالکل وجیہہ صاحبہ، جس طرح کہ روبینہ صاحبہ نے بھی کہا اور ہم نے سعید غنی صاحب کو بھی کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد جو تعلیم ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے، اسی لیے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ ہم دیکھیں گے، ہم جائزہ لیں گے، مگر فی الحال جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید آپ کے ساتھ نہ چل سکیں۔ تو اگر 18ویں ترمیم کے تحت پروونشل سبجیکٹ ہے تو پھر آپ نہیں سمجھتی کہ یہ مسلط کیا جائے گا ان صوبوں کے اوپر جو شاید نہیں چاہتے سنگل نیشنل کریکولم؟ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جتنی غلط فہمیاں ہیں، کچھ بدگمانیاں ہیں اور جو شکایتیں ہیں اور مختلف طبقات کی طرف سے جو ایک کنفیوژنز ہیں اور ان کے جو خدشات ہیں، ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ روبینہ صاحبہ کے جو کریڈینشلز ہیں، اس کے بعد جو وہ بات کر رہی ہیں، وہ ظاہر میٹر کرتی ہے، لیکن دیکھیں انہوں نے بھی جب یہ کہا کہ جو پہلا قدم ہے وہ تو ایک سنگل نیشنل کریکولم کے طور پر اگر ہم لے رہے ہیں تو اس کو تو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک سنگل نیشنل کریکولم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن صحیح سمت میں پہلا قدم تو لیا گیا نا۔ مگر دیکھیے روبینہ صاحبہ نے وسائل کی بات کی، اس وقت جو آپ نے تحریک انصاف کی حکومت نے ایجوکیشن پالیسی فریم ورک دیا تھا جب آپ شروع میں آئے تھے، اس کے 3 نکات تھے، اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ جو بھی بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں واپس لیا جائے۔ اس وقت جو بچے اسکول سے باہر ہیں، پچھلے سال کا اگر آپ نمبر دیکھیں 2,20,00,000 سے زائد بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں، اور جو اسکول کے اندر ہیں کووڈ کے بعد شاید وہ نمبر اور بھی بڑھ گیا۔ جی جو بالکل 2.5 کروڑ جو ہیں بچے اس وقت اسکول کے اندر ہیں، تو اتنے ہی باہر ہیں جتنے اندر ہیں۔ آپ نہیں سمجھتی جب وہ وسائل کی کمی کی بات کرتی ہیں تو شاید اسکولوں کی طرف وسائل مختص کرنا زیادہ ضروری؟ میں چاہوں گی کہ اس کا میں ضرور جواب دوں۔ دیکھیں 18ویں ترمیم آپ کو وہ جو ایک کوارڈینیشن کا اور کنسلٹیشن کا جو ایک پروسیس ہے اس سے نہیں روکتی ہے، بلکہ یہ فیڈرل کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈر 25A جو ایک کوالٹی ایشورنس کی جو ایک ضرورت ہے اس کو وہ دیکھے۔ اور جو یہ سنگل نیشنل کریکولم بنا ہے اس کے اندر تمام صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے، جتنے بھی ہمارے منورٹیز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے، ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں، آرمی کے سکولز ہیں، اس کے علاوہ جو اتحاد تنظیمات المدارس ہے، انہوں نے ڈفرینٹ ہمارے جو سیکٹس ہیں ان سے تمام لوگوں نے اس کے اندر اس پروسیس میں حصہ لیا اور اس کے بعد یہ یہاں تک پہنچا۔ سندھ میں جہاں تک یہ کہا گیا کہ جس سندھ اس میں شامل نہیں ہے، وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ سندھ پارشلی شامل ہے۔ سندھ نے اپنی جو کانکرنس ہے وہ دی ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ کمپوننٹس ہیں، جیسے کہ ارلی چائلڈ کیئر جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر وہ 2 سال کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم نے 1 سال سجیسٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کور سبجیکٹس جو ہیں وہ اس سے متفق ہیں، لیکن سوشل سٹڈیز میں وہ اپنے کلچر اور اپنے وہاں اپنے ہیروز اور اس کے اکارڈنگلی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی وہ اس طرح سے اس کو نافذ کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بات چیت اور مشاورت کا جو عمل ہے وہ جاری ہے۔ سعید غنی صاحب ایک انتہائی مناسب، اور تعلیم کے میدان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے، اور جہاں کوئی ایشو ہوا ہے وہ ہم نے بیٹھ کے اس کو حل کیا ہے۔ اچھا وجیہہ، چونکہ آپ نے بات کی کہ جی ہم اقلیتوں سے بھی ہم نے مشاورت کی ہے، یقیناً ہم نے دیکھا کہ آپ نے مشاورت کی، پیٹر جیکب صاحب کیا آپ اس مشاورت میں شامل تھے؟ اور دوسری طرف یہ کہ اب اقلیتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو یکساں قومی نصاب ہے اس نے آرٹیکل 22(1) کی خلاف ورزی کی ہے، اور آرٹیکل 22(1) جو ہے وہ یہ کہتا ہے، میں پڑھ دیتی ہوں، اس کے مطابق کسی تعلیمی ادارے کے طالب علم کو آرٹیکل 22(1) کوئی ایسی مذہبی تعلیم حاصل کرنے، ایسی مذہبی عبادت میں شرکت کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جس کا تعلق اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی دیگر مذہب سے ہو۔ پیٹر صاحب جی بہت شکریہ۔ میں اس کے آپ کو پہلے یہ تو آپ کی باری آئے گی۔ جی پیٹر صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ یہ جب نیشنل کریکولم کاؤنسل بنی تو شفقت محمود صاحب نے بڑی مہربانی کی اور اس میں مجھے بھی شامل کیا، ان کی جو تمام میٹنگز ہیں میں اس میں شامل رہا۔ اور یہ بھی درست ہے کہ نہ صرف یہ پالیسی بلکہ اس سے پیشتر جو 2 پالیسیز بنی ہیں اس کے دوران بھی ہم بہت زیادہ ایڈوکیسی اور کوشش کرتے رہے کہ تعلیم کا قبلہ درست ہو سکے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں پر نہ صرف میں نے
یہ جو آرٹیکل 22(1) کی بات کی ہے آپ نے، بلکہ وہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ شہناز وزیر علی صاحبہ تھی، وہاں پہ جاوید جبار صاحب تھے، وہاں پہ ذوالفقار گیلانی صاحب تھے، سب نے یہ کہا کہ یہ آرٹیکل 22 کا جو ہے وہ احترام ہماری ٹیکسٹ بکس میں نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا خاص طور پہ دھیان دینا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے منیزے کہ ہم ایک اپلیکیشن 2018 سے جون 18 سے سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ملٹیپل ریلیجیس ڈسکریمنیشن اس میں شامل ہیں۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک سے زیادہ ریلیجن نہیں پڑھ سکتے، وہ اس وقت شامل نہیں تھا۔ سیکنڈ یہ کہ وہاں پر جو ہے وہ ایسی کتابیں جن کو جو مذہبی اسباق نہیں ہیں، مضامین نہیں ہیں، اس میں بھی مذہبی تعلیم جو ہے وہ 40% تک مذہبی اسباق ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ 20 نمبر اضافی نمبر جو ہے نا حفظ قرآن کے، اور پھر سب سے بڑی خطرناک بات یہ کہ مذہب کی بنیاد پر نفرت انگیزی اس میں شامل، اشتعال انگیزی شامل۔ مگر یہ یکساں قومی نصاب میں ہے کہ یہ ماضی میں تھا؟ یہ جو اشتعال انگیزی ہے اس میں تو کمی آئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے خاص طور پر سینٹر فار سوشل جسٹس میں ہم نے کریکولم جو ہے پہلی 5 جماعتوں کا 5 مذاہب کے لیے وہ تیار کر کے دیا منسٹری کو۔ جی، ہم یہ جاننے کی ضرورت ہے چونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے تاکہ بات کی سمجھ میں آ جائے گی، جو اس وقت یکساں قومی نصاب ہے اس کے اوپر اقلیتی برادری کیوں سراپا احتجاج ہے؟ یہ بنیادی طور پر کیونکہ تمام مضامین جو ہیں، سائنس بھی، ہسٹری بھی، اردو، انگریزی، سب کچھ اس میں مذہبی اسباق شامل کیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وزارت تعلیم سے ایک رپورٹ مانگی کہ آپ بتائیں کہ یہ آرٹیکل 22 کا احترام ہو رہا ہے یا نہیں، جو رپورٹ 31 مارچ کو سپریم کورٹ نے رد کر دی، اور آئندہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ سماعت ہونا باقی ہے۔ یہ معاملہ عدالت کی نظر میں بھی ایسا ہے جو مشکوک ہے، اور وہ اس پہ رپورٹ مانگی گئی ہے وزارت تعلیم سے۔ جی، اور اس کے اندر ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جوڈیشل کمیشن کا بھی میرا خیال ہے جو شعیب صدر صاحب کی اوپر مبنی تھی، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 22(1) کی وائلیشن ہوتی ہے اس کیس کے اندر، اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے یکساں قومی نصاب۔ اور یہ آپ سے پوچھوں گی جب آپ کہتی ہیں کہ جی تفریق ہوتی ہے وسائل کے اندر، تو اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بھی 35% جو ہے ٹیچرز کا ڈیفیسٹ ہے، یعنی ٹیچرز نہیں ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ٹیچرز جا کے مدرسوں کے اندر سائنس پڑھائیں گی، اور جو مدرسوں کے ہیں وہاں پہ مولوی صاحبان ہیں وہ آ کے پرائیویٹ سکولز میں پڑھائیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس معاملے کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بے حد تشویشناک بات ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو ہمارے آئین میں ہے، آرٹیکل 31(1)(a) ہے پرنسپلز آف پالیسی میں، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ بھئی جو مسلمان ہیں ان کے لیے قرآن اور کو کمپلسری کیا جائے گا، اسلامیات کا پڑھانا کمپلسری کیا جائے گا، اور قرآن کا ناظرہ وغیرہ۔ لیکن یہ مائنورٹیز کے لیے نہیں، یعنی نان مسلمز کے لیے نہیں تھا، اور وہ صرف اسلامیات کا تھا کہ ظاہر ہے اس میں آپ ان کو جو اسلامی بلیفز ہیں ان سے متعارف کرائیں گے۔ لیکن یہ جو آہستہ آہستہ ہر سبجیکٹ کے اندر ڈال دیا گیا، سوشل سٹڈیز میں اردو، انگلش، انگریزی، اس سے یہ ہے کہ آرٹیکل 22 اس لیے وائلیٹ ہوتا ہے کہ ان کو وہ چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں جس سے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مطلب سہمت ہوں اور وہ نہ متفق ہوں۔ جیسے آج میں دیکھ رہی تھی اس کی سوشل سٹڈیز کی کلاس 3 کی کتاب، آج میں کیونکہ ہم ویف کی طرف سے اس کا پورا انالیسس کر رہے ہیں ان بکس کا، تو اس میں جو حقوق کا چیپٹر تھا، بنیادی حقوق، کہ جی آپ کو پاس فریڈم آف سپیچ ہے، ایکسپریشن ہے، لائک کچھ دیے ہوئے تھے، پھر ایک سوال دیا ہوا تھا کہ کیا یہ ہمیں یہ سارے حقوق پاکستان میں میسر ہیں، تو جواب میں صرف ہاں یا نہیں تھا۔ اب آپ سوچیں کہ جو بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ تمام حقوق نہیں دیے جا رہے، فرض کیجئے کہ وہ ہندو بچہ ہے یا کرسچن بچہ ہے یا سکھ بچہ ہے اور نہیں دیے جا رہے، تو اس کا تو ظاہر ہے غلط مارک ہو جائے گا، اس کے مارکس جائیں گے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ امتحان کے ذریعے اس چیز کو کنٹرول کرے کہ ہر بچے کو لکھنا ہوگا کہ ہاں یہاں پر سارے حقوق ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اس چیپٹر میں کہ اسلام نے سارے انسانی حقوق دے دیے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کچھ حقوق تمام مذاہب میں ہیں،
तमाम मजहब, जितने भी मजहब है पाकिस्तान में, सब ने कुछ न कुछ हुकूक दिए हैं, लेकिन उस चैप्टर में वो सोशल स्टडीज है, जनरल नॉलेज है, लेकिन उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इस्लाम ने हुकूक दे दिए हैं। अब आप सोचें कि एक हिंदू या क्रिश्चियन बच्चा जो है वो कैसे उससे रिलेट करेगा, और फिर उसमें दिया हुआ है कि आदम और हव्वा के बारे में लिखे और आदम और हव्वा के बारे में बताएं वो कौन थे, क्या थे आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम। लेकिन फिर वहां ये नहीं सोचा गया कि वो हिंदू मजहब में या सिख मजहब में तो आदम और हव्वा का कोई तस्वुर नहीं है, तो वो बच्चे फिर सोशल स्टडीज के जरिए ये चीज पढ़ेंगे तो ये वायलेशन होगी ना सिर्फ आर्टिकल 22 की बल्कि आर्टिकल 31 की भी, कि क्योंकि इस्लामियात और दीनियात सिर्फ यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ाने की मतलब है कि सिर्फ इस्लामियात में आप दीनी आइडियाज देंगे, आप बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं देंगे। मैं एक वक्फा लेती हूँ, वक्फे के बाद वजीहा साहिबा से इसका जवाब लेंगे। वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डिबेट हो रही है यकसा कौमी निसाब के ऊपर। वजीहा साहिबा, वजीहा जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तालीम है। वजीहा, आपने ब्रेक से पहले रुबीना सहगल साहिबा की बात सुनी जो माहिर तालीम है, और वो ये कहती हैं कि ये जो यकसा कौमी निसाब है, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंक्लूसिव होगा मगर नहीं हुआ, और बजाय कि आप जो है सेक्युलर चीजें लाते मदरसों के अंदर, आपने उल्टा जो है मदरसों की तालीम जो है वो मेन स्ट्रीम में ले आए हैं। मदरसाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात होती है। देखिए, यही सारी गलतफहमियां हैं जिसके ऊपर एसएनसी पर तनकीद हो रही है। कहीं पर भी, पहले मैं पीटर जेकब साहब की बातों का जवाब दे दूं कि जैसे उन्होंने कहा मदरसे से मौलवी जो हैं वो आके स्कूल्स में पढ़ाएंगे, और बजाय इसके कि हम अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स हैं, अंग्रेजी है, उनको हम मदरसों में लेके जाएं। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है कि वही सब्जेक्ट्स जो हम, बल्कि मैट्रिक टेक का प्रोग्राम हम मदारिस में शुरू कर रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स, कॉमर्स के, कंप्यूटर्स के, वो मदारिस में पढ़ाए जाएंगे। स्कूल्स के अंदर कहीं पे भी किसी मौलवी को भी कहीं पे भी नहीं लाके इस्लामी तालीम के लिए अपॉइंट किया जा रहा। ये स्कूल्स की अपनी मर्जी होगी कि वो चाहे अपने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, इस्लामियात पढ़ाते हैं, या वो किसी को भी ट्रेन कर लें, वो ऑडियो वीडियो के ऊपर यूट्यूब पे वो जो ऑलरेडी अवेलेबल है कंटेंट तिलावत के लिए और किरात के लिए, वो चाहे अपने स्कूल में पढ़ाएं। ये इंतहाई बहुत बड़ी एक ये नहीं, ये क्लियर कर दें कि ये ऑप्शनल होगा, कंपल्सरी नहीं होगा। वजीहा साहिबा, दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप इसको क्लैरिफाई करें कि ये कंपल्सरी नहीं होगा, ये ऑप्शनल होगा। बिल्कुल क्लियरली कह रही हूँ कि ये ऐसी बात है ही नहीं है कोई, ठीक है। ना ही किसी और सब्जेक्ट के अंदर इस्लामियात के अलावा अगर सोशल स्टडीज में कहीं खुलफाए राशिदीन के इंसाफ पसंदी के बारे में बात की गई है, तो उसके साथ साथ एसपी सिंघा और रूथ फाओ के बारे में भी उनकी खिदमात जो हैं पाकिस्तान में, उनका जिक्र किया गया है। मगर एक चीज क्लियर करिए कि ये जो इस्लामियात है उसके अंदर तो चूंकि हम भी पढ़े हुए हैं, और इस्लामियात जो है हमेशा एक हमें जो है हमारा ऑल गर्ल्स स्कूल था, तो एक विमेन टीचर जो है वो पढ़ाती थी। हाँ। तो इस केस के अंदर अब मदरसे से कोई आएगा पढ़ाने के लिए? बिल्कुल कोई नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा। मैं यहाँ पे क्लियरली ये जो मिसकंसेप्शन है और ये जिसकी वजह से ये गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ये स्कूल्स की अपना प्रोगेटिव है, वो आप चाहे हाँ बिल्कुल, वो जिस मर्जी टीचर को वहां पढ़ाएं, और ये मिनिस्ट्री की तरफ से कहीं भी ऐसी कोई कंपल्शन कुछ नहीं है। आगे हम 22(1) की बात करते हैं। देखें, वन मैन कमीशन जो शोएब सडल की सरबराही में जो बना, उसका ये क्लियर उसने ये डिक्री दी कि हेट स्पीच जो है वो अगेंस्ट एनी एथनिसिटी, अगेंस्ट एनी रिलीजन, रेस, कम्युनिटी, वो इसका हिस्सा नहीं होगी, और वो नहीं है। आप इसको जहां से भी आप इसको उठा के देख लें कि ये कहीं पे भी, बल्कि अब तो ये उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है 22(a) को, कि हमारे जितने भी गैर मुस्लिम बच्चे हैं वो बजाय इसके कि वो जो पहले सिविक्स पढ़ते थे, वो अपनी रिलीजियस जो स्टडीज है उसके अपना करिकुलम है वो पढ़ें। वजीहा ने जिक्र किया खुलफाए राशिदीन का, और हमारे घरों में क्योंकि इस्लामी दीनी तालीम दे दी जाती है, तो इसलिए मैं कह रही थी कि रियासत कैसे ये फैसला करेगी कि कौन से मसलक का मजहब पढ़ाएंगे। जब भी रियासत कोई फैसला करती है जो मजहब पे मबनी हो, तो हमेशा फिरका वारियत को जन्म देती है, क्योंकि हर मसलक जो है वो चाहता है कि जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, हमारी
جو تشریح ہے وہ لگے. اب دیوبندی چاہیں گے ہماری لگے, بریلوی چاہیں گے ہماری لگے, شیعہ چاہیں گے ہماری لگے, سنی. تو ہوگا یہ کہ جب آپ خلفائے راشدین پڑھائیں گے, اگر وہاں پہ شیعہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, سنی بھی, تو اس سے ٹینشن اور ایک کانفلکٹ اور ایک ڈسکمفرٹ. ہاں, تو بیسکلی جب بھی ریاست کا یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ کون سے مسلک کا جو تشریح ہے وہ صحیح ہے. جی وجیہہ صاحبہ. دیکھیں ایک تو یہ کہ جب یہ کریکولم بن رہا تھا تو جو اسلامیات کا کریکولم ہے اس میں تمام سیکٹ سے ان کے علماء کرام موجود تھے اور ان کی مشاورت کے ساتھ اور کمپلیٹ ان کے کنسنسس کے ساتھ یہ اپروو ہوا. آپ تو اپنا موقف بیان کر رہی ہیں, ہم ٹی وی پہ سن بھی رہے ہیں, مگر یہ جب نصاب چلا جائے گا بچوں کے پاس تو پھر ان کی پرسپشن کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھیں, وہ کیسے کنٹرول کرے گی حکومت پاکستان. دیکھیں جو نصاب ہے وہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے, یہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے, اور اس کو ساتھ ساتھ ہم دیکھیں آپ کی طرف سے جو سجیشنز آ رہی ہیں وی آر ویری اوپن ٹو دیم. ابھی روبینہ صاحبہ نے جو بات کی, پیٹر جیکبز نے کی, اس کے علاوہ بھی جو بھی لیجیٹمیٹ ایک اس کے اوپر کرٹیک ہے اس کو ہم بہت پازیٹیولی لے رہے ہیں. ابھی تک آپ مشاورت کے لیے ان کو ویلکم کریں گے. پیٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مشاورتی اجلاس میں تو آپ بھی تھے, آپ کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی, تو کیا وجہ ہے کہ مشاورت کے باوجود جو ہے تنقید وہیں کی وہیں ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے منیزے کہ وہاں پر جو تجاویز دی گئی ہیں وہ اس طرح سے ان کو تسلیم نہیں کیا گیا. ہم نے یہ بات بارہا یہ کہی کہ دیکھیے آرٹیکل 22 اس کی تشریح یہی بنتی ہے کہ آپ مذہب کو اس کی جگہ پہ پڑھائیں گے اور جو باقی مضامین ہیں اور مواد ہے تعلیمی اس کی اپنی اہمیت ہے, اس کو وہیں پہ رکھیں. حساب میں تو حساب پڑھائیں, بایولوجی میں تو بایولوجی پڑھائیں. تو وہ مانی نہیں گئی. دوسری بات یہ ہے, ادھر ہی رک جائیں تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے. اب بایولوجی کے اندر وہ کمپلیٹلی مانی گئی. پیٹر جیکب صاحب, میں یہاں آپ کو بار بار نہیں کہہ رہی ہوں کہ وجیہہ صاحبہ ان کی بات تو پہلے سمجھنے دینا, ادروائز ویورز کو کیسے سمجھ میں آئے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بایولوجی کے اندر اور اردو کے اندر جو ہے وہ دینی چیزیں بھی پڑھائی جائیں گی. بالکل. یہ جو ابھی پنجاب میں حالیہ کتب آئی ہیں پہلی 5 جماعت کی, جو براہ راست سبسکرائب کرتی ہیں سنگل نیشنل کریکولم کو, اس میں جو ہے ایک کتاب میں تو 40% تک مذہبی مواد ہے. اب میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے آرٹیکل 31 جو کہتا ہے وہ اس کی پوری مانی جائے اور آرٹیکل 22 کی بھی پوری مانی جائے. آرٹیکل 22 یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ ہر جگہ ہی مذہب اگر پڑھائیں گے تو تعلیمی معیار کیسے بلند ہوگا. وہ چیزیں جو بچوں کو اس مضمون میں سیکھنی ہیں, زبانیں سیکھنی ہیں, علوم سیکھنے ہیں, وہ اس کی جگہ کیسے سے ہوگی. یہ صرف ایک ضد پکڑی ہوئی ہے کچھ افراد نے محکمہ تعلیم میں سے اور پی سی ٹی بی میں اور حکومت میں, کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ہر جگہ ہی مذہب پڑھانا. اگر اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ اتنا ہیوی ہے 45 منٹ میں, وہ کیسے اس کو سیکھے گا. اسی وجہ سے ہمارے ہاں بدستور معیار تعلیم کم ہوا ہے, بچوں میں لرننگ لیولز کم ہوئے ہیں, ایگزامینیشن کا سسٹم ہمارا خراب ہوا ہے. اور اسی وجہ سے میں اتفاق کروں گا کہ جب تک ریسورس کمٹمنٹ نہیں ہوگی, یہ اس بجٹ میں بھی نہیں ہوئی, یعنی دور کی بات تو دور کی ہے, اس بجٹ میں بھی ریسورس کمٹمنٹ نہیں ہوئی, نہ صوبوں میں ہوئی ہے نہ وفاق میں ہوئی ہے, تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ صرف کریکولم بدلنے سے یا تجویز کر دینے سے وہ معیار تعلیم کوئی اثر پڑے گا. یا بہت سارے سوال ہیں وجیہہ صاحبہ کے سامنے رکھیں گے. چھوٹا سا وقفہ جو ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سپاٹ لائٹ ہے یکساں قومی نصاب پہ. وجیہہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. دیکھیے پنجاب حکومت نے بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو ایک خط بھی لکھا تھا, پھر انہوں نے واپس لے لیا تھا, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جو شعیب سڈل صاحب کی کمیشن ہے سپریم کورٹ نے جو بنائی تھی اس کے تحت جو ہے آپ کچھ امپلیمنٹیشن کریں, مگر اس کے باوجود انہوں نے وہ خط واپس لے لیا. اس کی کیا وجہ ہے پہلی؟ اور دوسری یہ کہ جس طرح پیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وسائل کی کمی ہے, اور جب تک آپ وسائل مختص نہیں کریں گے تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو میں وہ شعیب سڈل کا 1 مین کمیشن ہے اس پہ بات کرتی ہوں. وہ جب خط جو ہے جب گیا اور اس کے اوپر انہوں نے یہ ورڈکٹ دیا کہ اس کے اندر ہیٹ سپیچ جو ہے وہ نہیں ہوگی,
اس کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی مذہب، کسی بھی ریس، کسی نیشنلٹی کے لیے کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، جس کے تحت کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا، کہیں بھی یہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب جب یہ کہ جو ریسورسز کی بات آپ کر رہی ہیں، تو ریسورسز جو ہیں وہ بجٹری ٹرمز میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ پرائورٹی ہے، اور جب وہ منی ٹرمز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا تھا پہلے تو ظاہر فرسٹریشن ہوتی تھی، لیکن اب بجٹ میں بھی اس کا ایک خاطر خواہ حصہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور ایک اس کو بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے پہلے سالوں کی نسبت. اب یہاں پر میں بہت پولائٹلی پیٹر صاحب جو یہ بار بار یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ بایولوجی میں بھی باقی سبجیکٹس میں بھی ریلیجیس کانٹینٹ جو ہے اس کو رکھا گیا ہے، وہ قطعاً نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے ایسے. اسلامیات کو پڑھانے کے لیے جو بورڈ جو اتحاد التنظیمات المدارس اور ان کے تمام جو علماء کرام تھے، انہوں نے صرف اسلامیات کا جو سلیبس ہے کریکولم ہے اس کو انہوں نے وہ کیا ہے، دیکھا ہے اور اس کو انہوں نے انڈورس کیا ہے. اس کے علاوہ باقی کہیں پہ بھی اور اسلامک کانٹینٹ ایسا نہیں موجود. اچھا، اس کے اوپر وجیہہ صاحبہ جی اس کے اوپر جو سپریم کورٹ مینڈیٹڈ کمیشن ہے شعیب سڈل صاحب کا، انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، the idea of alternate exam questions for non-Muslim students instead of Islamiyat would also be discriminatory and in fact can prove harmful to them by revealing their identities. The examiner marking the papers would come to know the faith of non-Muslim students and may exercise his or her religious prejudice against them. In view of the above, the CNC and model textbooks being violative of Article 22 and also the aforementioned obligations under various international treaties require to be appropriately reviewed. یہ شعیب سڈل صاحب کی کمیشن کا میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں. تو انہوں نے تو یہ کہا ہے واضح طور کے اوپر کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یکساں قومی نصاب یا آرٹیکل 22 کو کی خلاف ورزی کرتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کو جو منسٹری نے جواب دیا وہ بھی تو آپ دیکھ لینا کہ وہ انہوں نے کمپلیٹلی جو ان کو بھیجا اس کو انہوں نے انڈورس کیا. روبینہ صاحبہ، سوال یہ اٹھتا ہے اور یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اس کا سلوگن یہ ہے ایک نصاب ایک قوم. کیا ایک نصاب سے ایک قوم بن پائے گی؟ یہ جو تفریق کی بات ہو رہی ہے کہ جی تفریق ختم ہو جائے گی، تفریق ختم ہو جائے گی. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس سے ایک قوم بن پائے گی، کیونکہ بیسیکلی جیسے میں نے پہلے کہا برابری اور یکسانیت میں فرق ہوتا ہے. یکسانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے بالکل ایک جیسے آئیڈینٹیکل بن جائیں لوگ، فرق نہ رہے. اور برابری کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے تمام فرق کے باوجود سب لوگ قانون کی آئین کی نظر میں برابر ہوں. دیکھیں، بنیادی طور پر اس میں یہ تفرقہ پڑے گا، اس میں اس کی وجہ سے یونٹی نہیں آئے گی. اور ایک دوسری جو چیز میں سوچ رہی تھی کہ اس میں اتنا زیادہ رٹے کا کام ہے، اتنا زیادہ روٹ لرننگ ہے، پھر ٹیچر ٹریننگ نہیں ہے. ٹیچر ٹریننگ کے لیے بڑے وسائل چاہیے، ایگزیکٹلی اس کے اپوزٹ ہے. اور ٹیچر ٹریننگ جو ہے وہ اس کے بغیر اس کریکولم کو امپلیمنٹ کرنا بھی یہ اتنے مسکنسیپشنز ہیں. پلیز جی ان کو بات مکمل میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے دوں. 2001 میں انڈیا نے بالکل یہی کیا. انڈیا نے یہ کیا کہ نیشنل کریکولم فریم ورک بنایا جو ہندوتوا آئیڈیالوجی کے تحت تھا، جس میں بھری ہوئی تھی ساری ہندوتوا تھنکنگ. وہ بھی یہی سلوگن تھا، ون کریکولم ون نیشن ون کنٹری، ون ریلیجن ون کنٹری ون. اس میں بھی یہ وننس کا، سنگل ہونے کا بڑا کانسیپٹ تھا ان کے نیشنل کریکولم فریم ورک 2001 میں. اور اس کے بعد جو آستہ یہ کمپیریزن کہیں بنتا ہی نہیں ہے. انتہائی میں آؤں گی آپ کی جانب، موقع دیجیے، بات ختم ہونے دیں. یہ کمپیریزن بالکل بنتا ہے کیونکہ ہم وہی کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے کیا، اور آج اس کا نتیجہ اقلیتیں ان کا نتیجہ بھگت رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پیٹر جیکب صاحب، یہ جو سنگل یکساں قومی نصاب ہے یہ دنیا میں کہاں دیکھا گیا ہے، کہاں کامیاب ہوا ہے؟ سادہ سا جواب ہے کہ نہیں، نہ سوائے ایسے ممالک جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ یہ نہیں ہوتا. دوسری میں ایک گزارش کروں، میں نے ابھی آپ کو ایک 30 صفحوں کا ڈاکیومنٹ، وہ کانٹینٹ جو پنجاب کی پہلی 5 جماعتوں میں ہے سنگل نیشنل کریکولم کی سبسکرپشن کے ساتھ، وہ میں نے بھیجا ہے. وہ بہن کو، وجیہہ بہن کو بھیج دیجیے. وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے مٹیریل. یہ 30 صفحے بنے ہیں پہلی 5 جماعتوں میں. تو ہاں، تو پھر آپ ان کے پاس ہے ابھی تک. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ ریموو ہو گئی ہے. گزارش یہ ہے کہ اپنے تو کوئی ہیٹ سپیچ کی تعریف بھی نہیں کی.
آپ نے تو کوئی گائیڈ لائنز بھی نہیں بنائی. میں آپ سے مراد یہی ہے کہ میں نے بھی نہیں بنائی, آپ نے بھی بنائی, تو وہ تو اس کے بغیر جو ہے وہ ہیٹ سپیچ کیسے ڈیفائن ہوگی کہ فلاں ہے یا نہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو جس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس وجیہہ صاحبہ. صاحبہ نے ابھی کہا کہ یہ رٹا اس کے اندر, رٹے کو ہی تو ختم کیا گیا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کو ہی تو اس کے اندر پروموٹ کیا گیا ہے. پیٹر جیکب صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کس زمرے میں ڈالیں گے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, اس کا مطلب کیا ہوگا, یہ کون فیصلہ کرے گا؟ کس کی؟ ہیٹ سپیچ کی. جی 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 نفرت انگیز باتوں کی, ہیٹ سپیچ کی, تقاریر کی, یہ کیسے آپ اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے, کون کرے گا؟ نفرت انگیزی کہیں, بلکہ اس کے اندر اسی کو تو ایڈریس کیا گیا ہے. اگر وہاں پر عید کے متعلق اور اپنے جو ہمارے مسلمانوں کے جو تہوار ہیں اور ان کی ورشپ پلیسز ہیں ان کے بارے میں ذکر ہے, تو ساتھ ساتھ ہولی, مندر, بیساکھی اور گردوارے کے بارے میں بھی بچوں کو بتایا گیا. میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ایک ڈائیورسٹی ہے وہی خوبصورتی ہے ہمارے یہاں پاکستان کی, اور اس کو مگر آپ کہہ رہی ہیں کہ مشاورتی عمل ابھی ختم نہیں ہوا, آپ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہی ہیں کہ مشاورتی عمل, میرا مطلب یہ ہے کہ یہ کریکولم جو ہے یہ ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر جہاں بھی ہمیں کہیں لگے گا کہ اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی, ایویلویٹ کرنے کی, اور اس میں کوئی ترمیم کرنے کی اور کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ہم ضرور کریں گے. یہ کوئی پتھر پہ لکیر بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جانب آؤں گی روبینہ سہگل صاحبہ. آخری بات, کیا یہ یکساں قومی نصاب عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہو سکتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ویمن ایکشن فورم کی طرف سے اس کا انالیسس کر رہے ہیں کہ اس میں جہاں جہاں ہمیں آرٹیکل 22(1) کی وائلیشن نظر آئے اسے ہم پوائنٹ کریں, تاکہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ کیس بنے کہ بھئی اس میں چینجز کی ضرورت ہے. اور جہاں بھی جب بھی میں پیٹر جیکب صاحب کی بات سے اتفاق کروں گی کہ جہاں بھی جب بھی آپ سنگل اور ون کا ذکر کریں گے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے, کیونکہ ایگزیکٹلی یہی نام دیا تھا انڈیا نے اپنے نیشنل کریکولم فریم ورک, انہوں نے کہا تھا 1 country 1 nation 1 curriculum. تو یہ جو وننس ہوتی ہے اور سنگلنس, یہ اتھارٹیرینزم, مطلق العنانیت اور ایبسولوٹزم کی طرف جاتی ہے. وجیہہ صاحبہ بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت انفارچونیٹلی ختم ہو گیا ہے. روبینہ سہگل صاحبہ, پیٹر جیکب صاحب. تو ناظرین, یہ جو یکساں قومی نصاب ہے یہ اس وقت کنٹروورسی کا شکار ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ مکمل طور پہ نافذ ہو جاتا ہے تو یہ عدالت میں چیلنج بھی ہو جائے گا. کنٹروورسی اپنی جگہ برقرار ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیشنل انٹیگریٹی ہے, حکومت کا یہ موقف ہے, مگر تنقید کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقلیتوں کے اوپر ایک اور حملہ ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.